अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमेरात है 25 जून 2026। जब सुबह के व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यूरोप का एक ऐसा मुल्क जो बज़ाहिर बहुत तरक्की याफ्ता है, बड़ा खुशहाल है, प्रोग्रेसिव है, वहाँ मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग किए जाने का मंसूबा बन रहा है। यानी अजान कहने पर, अजान की सदा बुलंद करने पर पाबंदी का ऐलान हो रहा है। ये मुल्क कौन सा है और कैसे मुसलमानों के लिए यहाँ मसला होगा? एक मसला ये, ट्रंप जो है वो मैनाब में जो शजरा तैयबा के एलिमेंट्री स्कूल में 168 बच्चियां और स्कूल की ख़वातीन असातिज़ा शहीद हुई, उनकी ज़िम्मेदारी किसी और पे डाल रहा है कि ये अमेरिका ने मिज़ाइल नहीं मारा। वो क्या इसराइल की जानिब इशारा कर रहा है या यूएई की जानिब? ये बड़ा अहम उसने कल रात इंकशाफ किया है। और फिर क्या ट्रंप इसराइल के मुकाबले में तुर्किया को तगड़ा करने का प्लान रखता है? क्योंकि इसराइल को जो ख़ास हथियार दे रखे हैं, ख़ास तैयारे, वो अब ये तैयब उर्दवान को देने का इरादा रखता है। ये बड़ी गेम है क्या? ऐसा मुमकिन होगा? ये दूसरा मौजू। तीसरा, पाकिस्तान का झंडा सफ़ेद और सब्ज़ हिलाली, तो सफ़ेद रंग क्यों गायब हुआ? एक इवेंट हुआ, उसमें सफ़ेद रंग गायब कर दिया गया। ज़िम्मेदार कौन? इसके ऊपर भी गुफ्तगू, और फिर ईरान के साथ जो मामला चल रहा है अमेरिका का, उस पे जो ट्रंप ने गुफ्तगू की है और ईरान ने जो जवाब दिया, वो भी ज़ेर बहस आएगा। सबसे पहले मैं जो अज़ान का मामला डिस्कस करने लगा हूँ आपसे, दुनिया भर में दीन इस्लाम के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ अप्रोचेस पाई जाती हैं। ऑब्वियसली हर मुल्क का एक अपना कानून है, उनका अपना आइन है, लेकिन आज़ादी इज़हार राय के ये तमाम ममालिक, चाहे ये यूरोप के हों, वेस्ट के, अमरीका के, ये बड़े लंबरदार हैं। मजहबी आज़ादी के बड़े लंबरदार हैं। चर्च से इन्होंने जान छुड़ा ली, जो उसका तहक्कुम था, सदियों पहले उससे जान छुड़ाई। लेकिन अब इनके यहाँ ये सब वापस आ रहा है, और कभी वो मुक़द्दस किताबों के जलाने के वाक़यात को आज़ादी इज़हार राय का नाम देते हैं, कभी मज़हबी इबादात के ऊपर या अज़ान की सदा के ऊपर ऐलान करते हैं जो उनकी अपनी शनाख्त थी उसके ख़िलाफ़ है। ये डेनमार्क की मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ। टेलीग्राफ अखबार, मौक़िर अखबार है बरतानिया का, उसके सहाफ़ी हैं जेम्स रोथवेल। उन्होंने ये ख़बर छापी है, और इस ख़बर में उन्होंने जो डेनमार्क का वज़ीर है इमिग्रेशन का, मार्टिन बॉट्स्कोफ, उसका हवाला दिया। सख्त गिर मौक़िफ़ का ये हामिल है, और इस वक्त जो डेनमार्क की हुकूमत है वो लेफ़्ट विंग की हुकूमत है, 4 पार्टियों पर बनी। प्राइम मिनिस्टर ख़ातून, जो उसका ज़िक्र बाद में करता हूँ, उनकी पॉलिसियाँ क्या हैं वो बाद में। ये ख़बर जो टेलीग्राफ के सहाफ़ी ने दी है तशवीशनाक है, परेशान कुन है। गो कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो दोस्त यूरोप में या दीगर मुल्कों में बसते हैं वो जानते हैं इमिग्रेशन हासिल करने के बाद मुकामी कवानीन पर अमल करना पड़ता है और हर मुल्क का अपना हक़ है। लेकिन ये जो इस्लाम के नाम पर, दीन इस्लाम के नाम पर जो हरासमेंट और खौफ पैदा किया जा रहा है और जो पाबंदियाँ अमल में आ रही हैं, ये इन ममालिक के कौल व फ़ेल और बुनियाद की से तज़ाद रखती हैं। क्योंकि इतवार को चर्च की बेल भी बजती है, तो उससे भी शहरी मुतासिर हो सकते हैं। ये अब अज़ान पर पाबंदी लगाने का जो मंसूबा है, इसके ऊपर पाबंदी का ऐलान ये कर रहा है वज़ीर। और ये कहता क्या है? ये कहता है कि मुझे यूँ लगता है डेनमार्क के कुछ हिस्सों में जाके, जैसे ये इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स हों, जैसे इस्लामाबाद के कोई मज़ाफ़ाती इलाके हों जहाँ अज़ान की सदा बुलंद हो रही होती है। तो ये बड़ी तहक़ीर आमेज़ लहजे में उसने ये बात की, और ये भी कहा कि creeping Islamization in Denmark was taking up too much of the public space. पब्लिक स्पेस को इस्लामाइजेशन से बड़ा ख़तरा है, वो क्रीपिंग हद तक आगे बढ़ रही है, जिससे नफ़रत का इजहार इसने किया। ये डेनमार्क का जो इमिग्रेशन का मिनिस्टर है, इसने इस मंसूबे का ऐलान किया है। सवाल पैदा होता है फिर मजहबी आज़ादी कहाँ रह गई? आपके यहाँ डेनमार्क तो बड़ा रोशन ख्याल था इस सिलसिले में। ये सेंटर लेफ्ट सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का मेंबर है, जिसका नाम मैंने आपको बताया, मार्टिन बॉट्स्कॉफ। कहता है डेनमार्क के छतों से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अज़ान की प्रॉब्लम होती है, इट हैज़ नो प्लेस इन डेनमार्क। ये सोशल डेमोक्रेट्स जो हैं उनकी कोशिश 2020 में और 2025 में भी हुई थी डेनमार्क में इसी सिलसिले में पाबंदी का ऐलान करने में, कि लीगल फ्रेमवर्क बने। माइग्रेशन के कवानीन भी वहाँ पे ख़ासे सख्त कर दिए गए। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन के कवानीन सख्त डेनमार्क में हुए, इस हद तक हुए कि अगर डैनिश हुकूमत को लगे किसी जगह पे गैर मुल्की ज़्यादा आबाद हो चुके हैं, तो उनका इनखलाब भी ज़बरदस्ती वो कर सकते हैं कि ज़्यादा तादाद में आप आन बसें। 60-62 लाख आबादी होगी, 2,70,000 या 2,80,000 मुसलमान गिनती में होंगे, आटे में नमक के बराबर।
لیفٹ کی پی ایم ہے مس میٹے فریڈرکسن، خاتون کا نام، پروننسیشن میں غلطی ہو تو معذرت، کیونکہ ڈینش زبان سے واقفیت نہیں ہے۔ تیسری مدت میں پچھلے ماہ پرائم منسٹر بنی، بڑی کم عمری میں 2001 میں ڈنمارک کی پارلیمان کا حصہ بنی تھی۔ تو جرمنی اور برطانیہ کا میں جائزہ لے رہا تھا، وہاں ضابطہ موجود ہے اس سلسلے میں، مسجد میں کب اذان دینی ہے، والیوم کیا رکھنا ہے۔ بالعموم یورپ بھر میں جو مقامی اتھارٹیز یا میونسپلٹیز ہیں ان کی اجازت سے، پولیس کی اجازت سے، اتھارٹیز کی اجازت سے والیوم اور دیگر حساب تب رکھ کے اجازت ہے، بالکل ہے۔ لیکن یہ جو ڈنمارک میں کہانی بن رہی ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اب 4 جماعتوں کی حکومت ہے وہاں پہ، سینٹرسٹ ماڈریٹس جو ہیں، لیفٹ لیننگ سوشلسٹ لبرل اور گرین لیفٹ کی، یہ 4 جماعتوں کی۔ یہ وہی ڈنمارک ہے جس سے ٹرمپ حالیہ دنوں گرین لینڈ ہتھیانے کی باتیں کر رہا تھا، اور اس کے خلاف سٹینڈ لیے اس خاتون وزیر اعظم نے، ٹرمپ کی مخالف ہے، اس کی مخالفت کے باوجود جیتی۔ لیکن دنیا بھر میں ایسے جو فنیٹک اور سخت گیر موقف رکھنے والے رائٹ ونگر آپ کہہ سکتے ہیں، ان کا ظہور ہو رہا ہے، چاہے وہ ریپبلکنز کی صورت میں، ریڈ نیک امریکنز کی صورت میں، امریکہ میں ہوا ہو، نریندر مودی کا ہو، آپ اسی طرح سے یوکرین میں زیلنسکی دیکھ لیں، یا ابھی پولینڈ اور دیگر ممالک کی صورتحال دیکھ لیں، نیدرلینڈ کی صورتحال دیکھ لیں۔ تو وہ جو ایک یہاں پہ لبرل ڈیموکریسی کا کانسیپٹ تھا، وہ میرا خیال ہے کہ ڈکے کر رہا ہے، اس کی جگہ سخت گیر موقف کے حامی لوگ ایمرج ہو رہے ہیں، پاپولسٹ لوگ ایمرج ہو رہے ہیں، جس کا شاخسانہ یہ ساری کارروائی جو میں بیان کر رہا ہوں۔ سویڈن کا میں دیکھ رہا تھا، وہاں اجازت ہے مقامی اتھارٹی اور پولیس حکام سے والیوم کے اوپر ڈسکشن کرنے کے بعد۔ جرمنی میں کوئی نیشنل سطح پر بین وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ ڈنمارک کی تاریخ کی یہ کم عمر ترین پرائم منسٹر خاتون، 2001 میں نے کہا 24 برس کی عمر میں آئی تھیں۔ 2018 میں اسی ڈنمارک میں چہرہ ڈھانپنا یا نقاب، اس پہ پابندی عائد ہوئی تھی۔ 2020 اور 23 کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات بھی وہاں رپورٹ ہوئے، اور دنیا بھر کی جو باضمیر لوگ ہیں انہوں نے اس کی مذمت کی تھی کہ یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ ایک طرف اس حد تک آزادی اظہار رائے کے نام پر یہ کرنے دینا، اور دوسری جانب آزادی مذہب کے اوپر قدغن صرف ایک مذہب کے اوپر، یہ دو مختلف پیرائے اور کھلا تضاد ہے۔ حالانکہ پھر اسی ڈنمارک میں 2023-24 میں ایک قانون بنا تھا کہ بے حرمتی کتب کی نہیں ہونی چاہیے، تب بھی اس طرح کے جو آوازیں تھیں سخت گیر، وہ اس مذہبی کتابوں کے بے حرمتی کی تعویلیں پیش کیا کرتی تھی، جو کہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، بے حرمتی ہے۔ لیکن پبلکلی ان کتابوں کی جو بے حرمتی تھی اس پر پابندی کا پھر انہوں نے اعلان کیا تھا۔ یہ ٹرینڈ آپ بحیثیت مجموعی پوری دنیا میں دیکھیں گے، اگلا جو منظرنامہ بنے گا، یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں دوسری سٹوری کے اوپر جو ہم نے ٹرمپ کی کہانی آپ کو سنانی ہے۔ کیا یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، یہ اسرائیل سے جو نالا ہوا کہ اسرائیل بات نہیں مان رہا، زبردستی کر رہا ہے، ڈیل جو ٹرمپ شدت سے چاہ رہا ہے، سروے جو کل میں نے بتایا سوس اور روائٹرز کا، اس نے بتایا کہ 34% صرف مقبولیت رہ گئی ہے، اور 63% امریکی سمجھتے ہیں کہ ڈیل دیر پا نہیں ہوگی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے جس میں اسرائیل کی جو لابی یا اس کا رسوخ تھا وہ ایکسپوز ہو رہا ہے، چاہے وہ ان کے کانگریس مین ہوں، میڈیا ہو، اب نظر آتا ہے۔ ماضی میں ایسی چیزیں بعد میں کتابوں میں پڑھنے کو ملتی تھی کہ اسرائیل نے کیسے کسے انفلوئنس کیا، کسے راہ سے فارغ کروا دیا۔ تو اب ٹرمپ نے 2 ایسے بیانات دیے ہیں جس سے مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ مستقبل میں شاید اسرائیل کے پیرالل ایک بندوبست کھڑا کرنا چاہ رہا ہے۔ مسلم ممالک میں سب سے تگڑی جو فورس پاکستان کے علاوہ ہے، وہ ترکیہ نے نیٹو کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ جدید ہتھیاروں میں ڈرونز ہوں، فائٹر جیٹس ہوں، بڑا اس میں کمال حاصل کیا۔ لیکن ترکیہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا F-35 طیارے، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، 5th جنریشن، کمال کا طیارہ، اور یہ پہلا اسلامی ملک ہوگا جسے یہ جدید ترین طیارہ ملے گا۔ ٹرمپ کہتا ہے میں یہ خوشخبری سنا سکتا ہوں۔ یہ طیارہ اور کس ملک کے پاس ہے امریکہ کے علاوہ؟ یعنی باقی ممالک کے ساتھ تو ترکیہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسرائیل کون سا ملک ہے جس کے وزیر جو انٹرنیشنل ڈائسپورا کا ہے، یروشلم میں ایک کانفرنس میں نے کل پرسوں عرض کیا، اس نے کہا تھا کہ اب مسئلہ ایران نہیں ہے، مسئلہ ترکیہ اور شام اور قطر ہے۔ اگلا پلان انہوں نے بتا دیا۔ اور ٹرمپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایران جنگ تھی، اس میں سب سے پرائم جو کینڈیڈیٹ تھا اس جنگ میں گھسنے والا، وہ ترکیہ تھا۔ میرے کہنے پر اردوان جنگ میں نہیں آیا، اس لیے میں بڑا پسند کرتا ہوں، وہ مضبوط بندہ ہے، وہ ترکیہ سے بڑی محبت کرتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہ باتیں کر رہا تھا۔ تو F-35 طیارہ جو ہے جدید اسٹیلتھ 5th جنریشن،
یہ اسرائیل کے پاس 50 سے زائد ہیں ان طیاروں کا استعمال کر کے انہوں نے ایران پہ بمباری بھی کی شدید. ریڈار میں نظر نہیں آتا، اسٹیلتھ ٹیکنالوجیز کی ہے، اور یہ اپ گریڈڈ ماڈل ہے اسرائیل کے پاس. گو کہ یہ یورپی ممالک کے پاس بھی موجود ہیں یہ طیارے، برطانیہ، اٹلی، جرمنی، لیکن یہ پہلا ملک ہوگا مسلمان ممالک ترکی جس کے پاس آئے گا. وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے I am probably going to do something that is going to make اردوان very happy. یعنی میں تیار ہوں F-35 طیارے دینے کو. اسرائیل کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا اگر اس کے پیرالل اس ترکیہ کو یہ طیارے مل جاتے ہیں تو برابری آ جائے گی فضائی میدان میں. اردوان کی بہت تعریف کی، جے ڈی وینس بھی وہاں موجود تھا. یہ نیٹو کا سیکرٹری آیا ہوا تھا وہاں پہ ملنے اس سے ڈونلڈ ٹرمپ سے. وہاں یہ گفتگو ہوئی جس کے مناظر اور تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں. کلیش رپورٹ نے سے چھاپا بھی ہوا ہے. اور اصل میں ترکیہ F-110 جیٹ انجن چاہ رہا ہے امریکہ سے اور F-35 چاہتا ہے. اعلان کیا گیا تھا کہ دیں گے، لیکن جب ترکیہ نے S-400 ڈیفنس سسٹم روس سے لیا تو یہ ڈیل کھٹائی میں پڑ گئی تھی. اب وہ یہ اعلان کر سکتا ہے، کہتا ہے کہ چونکہ وہ نیٹو کا ممبر ہے، نیٹو کا اجلاس ہونے جا رہا ہے ترکیہ میں، ترکیہ ہوسٹ کر رہا ہے تو وہاں ٹرمپ جا رہا ہے، تو کہتا ہے ہو سکتا ہے میں ایسے یہ خوشخبری سناؤں. اردوان از ڈوئنگ گریٹ جاب، اور بڑی تعریف اس نے اس کی کہ جنگ میں یہ نہیں گیا، اس نے بڑا ساتھ دیا. باقی اس نے کھری کھری سنائی، جرمنی، اٹلی، یو کے کے بارے میں کہتا ہے یہ تو ختم ہو رہی ہے سلطنت، انہیں اپنے مشرقی جو ناردن جو سمندر ہیں کھول دینے چاہیے، یہ ختم ہو رہی ہے سلطنت، ڈوب رہی ہے. ان کو تو اس نے برا بھلا کہا. جرمنی سے شکوہ کیا، جرمنی کے بارے میں شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آئی جسٹ وانٹ لائلٹی فرام نیٹو. نیٹو کا سیکرٹری جنرل آیا تو اسے کہہ رہا تھا لائلٹی چاہیے. نیٹو نے بڑا مایوس کیا، پورا یورپ اس کے ساتھ نہیں ہے، آسٹریلیا تک بھی نہیں ہے. جس ممالک کو آواز دی وہ ایران جنگ میں ٹرمپ کا حصہ نہیں بنا. تو وہاں کہنے لگا کہ وی ہیو 50,000 ٹروپس ان جرمنی، 50,000 فوجی ہمارے جرمنی میں موجود ہیں. وی وانٹ اے لٹل کس اینڈ دے سے نو وی کانٹ ڈو اٹ. ہلکا سا پیار چاہیے تھے جرمنی سے، اس نے نہیں دیا. یہ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے. اس لیے اس نے برا بھلا کہا ان تمام ممالک کو جو یورپ کے ہیں. ایک اس نے باریک چال اور چلی جس کی وجہ سے میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں، چاہے وہ ترکیہ کو F-35 دینے کا معاملہ ہو، وہ کہ کانگریس اس کی اپروول دے گی. وہ باریک چال اگر آپ ملائیں میری پہلی رائے کے ساتھ تو شاید وہ جو تھیسس دینا چاہ رہا ہوں وہ درست ہو. شاید کہ مستقبل کی صف بندی میں اسرائیل کے مقابل وہ کوئی ایک ملک تگڑا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں آنکھیں نہ دکھائے. ہمارا بغل بچہ ہمارے ٹکڑوں میں پڑا ہوا اب ہمیں آنکھیں دکھائے گا، یہ مسئلہ بھی ہے وہاں پہ، اور حکومت کو اثر انداز بھی ہوتا ہے. یہ اس سے سوال پوچھا گیا. میناب میں جو شجرہ طیبہ ایلیمنٹری اسکول تھا وہاں 168 بچیاں شہید ہوئیں اساتذہ کے ساتھ، آپ کو یاد ہے جنگ کے آغاز میں. اور پھر جس طرح سے ایرانی وفد اپنے ہر ہوائی جہاز پہ دورے پہ میناب 168 کا ہیش ٹیگ بھی لگاتے ہیں، ان کی فٹ بال ٹیم بھی جہاں کھیلنے جاتی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس طرح وہ اپنے شہداء کو یاد کرتے ہیں. تو اس میں نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز اس، میرا نہیں خیال ہم تھے، حالانکہ تحقیقات ہو رہی ہیں. There were a lot of missiles being fired at that time. اس وقت بہت زیادہ مختلف سمتوں سے میزائل فائر ہو رہے تھے. Fired by other people. یہ جو جملہ ہے کہ کسی اور ملک کی جانب سے یہ میزائل فائر کیے جا سکتے ہیں، ہم نے یہ میزائل نہیں مارا. وہ کہ شروع میں پیٹ ہیگزیٹ بھی اس معاملے پہ آنسر لیس ہوا تھا، آپ کو یاد ہے جب صحافی نے اسے سوال پوچھا تھا، اور یہ خیال تھا کہ شاید یہ انہوں نے غلط ٹارگیٹنگ تھی، جیسے انہوں نے AI کا بہت استعمال کیا اس جنگ میں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اور اس کے انکشافات بھی اب ہو رہے ہیں. تو پیٹ ہیگزٹ اس کا دفاع نہیں کر سکا تھا. لیکن اب ٹرمپ نے جو رخ دیا ہے یہ رخ دو ممالک کی جانب ہے. ایک وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے ایران کو کہ ہم تو آپ کے ساتھ ڈیل کریں، معاہدہ کریں، جو میناب کا اپنے استعارہ ساتھ اٹھایا ہے جس پہ بڑا دکھ ہے ایران کو، اور وہ اس کا ہیش ٹیگ کیری کرتے ہیں، بلا شبہ فخری انداز میں کرتے ہیں، عزت سے اور اپنی حمیت سے. تو وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے ایران کو اور پوری عالمی اسلام کو کہ یہ ہو سکتا ہے اسرائیل نے کیا حملہ، کیونکہ اسرائیل تو پہ در پہ حملے کر رہا تھا. دوسرا میرا شک جاتا ہے کہ شاید وہ ایران اور UAE کی چپکلش کو بڑھانا چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے UAE نے حملہ کیا ہو. UAE پبلکلی اعتراف تو نہیں کرتا، لیکن کچھ بین الاقوامی آؤٹ لیٹس نے خبریں چھاپی تھیں کہ اس جنگ میں UAE نے خاصی حد تک اٹیک جاری رکھے تھے رد عمل میں. میرا خیال ہے یہ اسرائیل کے جانب اشارہ کر کے اپنے اوپر جو ایک اخلاقی بوجھ بنا ہوا ہے میناب کا وہ ٹالنا چاہ رہا ہے. یہ اگر اس توجیہ کو آپ مانیں تو پھر پہلی توجیہ کہ F-35 طیارے وہ ترکیہ کو دے سکتا ہے، دین اٹ میکس سینس. ادروائز اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی. کہتا ہے اگر حتمی ڈیل میں جہازوں پر فیس انہوں نے رکھی آپ نے حرمت سے گزرنے کے لیے تو پھر مجھے ڈیل یہ قبول نہیں ہوگی. ایران کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اچھی طریقے سے معاملات آگے چل رہے ہیں. ایرانی ترجمان کہتے ہیں کہ
ڈکٹیٹ نہ کریں، مرضی کی تعویل معاہدے کی نہ کریں، جو چیزیں لکھی ہیں ان کے مطابق عمل آگے بڑھائیں۔ ٹیکنیکل نوعیت کے مذاکرات اب جاری و ساری ہیں۔ ایران کو کہتا ہے فنڈز نہیں دوں گا، لیکن جو فنڈز منجمد ہے ان سے وہ خریداری کر سکتا ہے، امریکہ سے خوراک وغیرہ خرید سکتا ہے، یہ بار بار وہ کہہ رہا ہے۔ میں آ جاتا ہوں اب اس خبر کے اوپر جو تیسری میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی، پاکستانی پرچم۔ اس میں نالائکی پاکستانی حکام کی بھی ہے اور اس انٹرنیشنل تنظیم کی بھی ہے جس کے بینر تلے یہ واقعہ ہوا جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اصل میں لندن میں ہو رہی ہے FIH پرو لیگ، ہاکی لیگ جو ہوتی ہے، فیڈریشن آف انٹرنیشنل ہاکی، اس کی پرو لیگ ہو رہی ہے، ٹورنامنٹ دیگر کی ٹیمیں حصہ لیں، پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں بھی ہیں۔ تو یہ 23 جون کو لندن میں پاکستان اور بھارت کا میچ کھیلا گیا۔ میچ سے پہلے آپ کو پتہ ہے دونوں ٹیمیں آتی ہیں، سامنے بچے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ دونوں ممالک کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، قومی ترانے بجتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھلاڑی ہینڈ شیک کرتے ہیں، ٹاس ہوتا ہے اور میچ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ان لائک کرکٹ جہاں پہ آپ کو یاد ہے ایک وقت میں سوریہ کمار یادو اور سلمان ناگا آئے تھے ٹاس کے لیے تو اس نے ہاتھ نہیں ملایا تھا اور بعد میں بھی ہینڈ شیک نہیں کیا تھا، محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا تھا ایشیا کپ جب وہ جیتے تھے۔ پاکستان اور بھارت کی جو تلخی ہے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ لیکن لندن سے جو رپورٹ ہوا، جو BBC نے رپورٹ کیا اور کچھ دوستوں سے میں نے بات بھی کی، وہ بتا رہے تھے کہ یہاں تو جناب دونوں ہاکی کے کپتانوں نے نہ صرف ہینڈ شیک کیا بلکہ ہائی فائیو بھی کیا۔ تو یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے اگر کھیل کے میدان کو کھیل کا میدان رہنے دیا جائے۔ لیکن بری اور بدترین جو خبر تھی وہ یہ کہ پاکستان کا جو جھنڈا جب وہاں پہ بچوں نے اٹھایا اپنی ہاکی ٹیم کے سامنے، تو انڈیا کا جھنڈا تو ترنگے کے ساتھ سلامت تھا، یہاں ظلم یہ کیا کہ سفید رنگ اڑا دیا، صرف سبز رنگ اور چاند تارا اس میں رکھا گیا تھا، اور بعد میں اسی IHF کا جو سربراہ ہے، سیکرٹری ہے، اس نے PHF کے سیکرٹری محی الدین وانی جو سپورٹس بورڈ کے سربراہ بھی ہیں اس وقت، ان کو خط لکھ کے معذرت کی، معذرت تو کر لی، اعتراف کیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور ہم آپ کی پارٹیسپیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے یہ بات دیکھی، یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، پریشان کن واقعہ ہے، اس لیے کہ وہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کی غلطی تو ہے، جو آپ کے کوچ، مینجمنٹ، انتظامیہ گئی ہے وہ ان چیزوں کو ٹیک کیئر نہیں کر سکتی۔ جیسے جھنڈا بلند ہوا اعتراض کرتے، اس سے پہلے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، معاملہ فہمی دیکھی جاتی ہے، لیکن نالائکی اس حد تو ہو چکی ہے کہ ہم انڈیا سے ہاکی کے 18 میچ کھیلیں، ایک بھی نہیں جیتے کرکٹ کی طرح، وہاں بھی بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، وہ جہاں ہم نے 4 ورلڈ کپ جیتے ہوئے تھے، کئی چیمپئنز ٹرافی جیتی ہوئی تھی، بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، جانتے نہیں، کوالیفائی نہیں کر پاتے ہیں ورلڈ کپ کے لیے۔ تو لیکن جو اس میں اہم نقطہ ہے وہ PHF کا ہے، پاکستان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، پاکستان ہاکی فیڈریشن سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ تسی انے سو تم نظر نہیں سی آندا، بات کو اٹھانا چاہیے تھا، معاملہ اٹھانا چاہیے تھا۔ فائنینشیل ٹائمز نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے، جاتے ہوئے اس کی ذرا کور دیکھ لیں آپ، دا رائز اینڈ فال آف US ہیجمنی، امریکی جو ہیجمنی تھی اس کا عروج اور اس کا فال، امریکی جو شاہین ہے وہ اس نے سنگل ڈالا ہوا ٹرمپ نے اور دنیا کے گلوب سے اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، سر نیچے پھینکا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی شام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔